फारूकी थानवी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुस्कुराता हुआ रमज़ान। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक जैसा मुक़द्दस महीना आपने आब व ताब के साथ चमक रहा है, दमक रहा है, और हम सब ही अल्लाह के आगे झुके हुए हैं। अल्लाह की रज़ा की खातिर रोज़े भी रख रहे हैं और तरावीह में कुरान मजीद सुना रहे हैं, सुन रहे हैं। न सिर्फ फ़र्ज़ बल्कि नवाफिल इबादत का भी अहतमाम कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह सब ने अपने अपने दस्तरखान वसी कर दिए हैं। सब ने अपने अपने मामलात को लोगों के लिए आसानियाँ करना शुरू कर दी हैं। नाज़रीन किराम, क्योंकि आज का प्रोग्राम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की अहमियत के ऊपर है, कुरान मजीद और फ़ुरक़ान हमीद की अहमियत के ऊपर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मेरे हर दिल अज़ीज़ और बहुत ही नामवर मुफ्ती आबिद रज़ा क़ादरी साहब। लेकिन उससे पहले मैं लूँगा जनाब हाफ़िज़ हामिद रज़ा साहब से एक कलाम, फिर बात करेंगे कुरान मजीद की अहमियत और उसकी ज़िंदगी में कितनी ज़रूरत है। मुफ्ती आबिद रज़ा साहब से। करम आज बालाए बाम आ गया है, करम आज बालाए बाम आ गया है, ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, करम आज बालाए। मुझे मिल गई है दो आलम की शाही, मुझे मिल गई है दो आलम की शाही, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है, करम आज बालाए बाम आ गया है, ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, ज़बां पर मोहम्मद का। और मज़ा जब है सरकार महशर में कह दे, मज़ा जब है सरकार, मज़ा 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 जब है सरकार, ये महशर में कह दे, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, वो देखो हमारा। अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, गले में डाल दो पट्टा मोहम्मद की गुलामी का, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, करम आज बालाए। जज़ाकल्लाह खैर। ये थे जनाब हाफ़िज़ हामिद रज़ा क़ादरी साहब। मेरे साथ बैठे हैं मुफ्ती आबिद रज़ा साहब। जनाब हज़रत बताइए, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को जो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या फ़र्क है हाफ़िज़ कुरान और नॉन हाफ़िज़ कुरान बनाने में? कितनी अहमियत है कुरान को हाफ़िज़ बनाने की बच्चे को, और क्या अहमियत है कि सिर्फ़ हम बच्चों को सिर्फ़ कुरान नाज़िल पढ़ा दें और आगे चलाएँ? कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद को हिफ्ज़ कर लेना, ये अहले ईमान के लिए अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। इसलिए कि कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद कुतुब समाविया में भी और दुनियावी कुतुब में भी वो वाहिद किताब है
کہ جسے لفظ بہ لفظ حرف بہ حرف یاد کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی کتاب نہیں۔ بے شک، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی حفاظت کا ذمہ ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم پر لے رکھا ہے، اور وہ قادر مطلق ایسا ہے کہ وہ جب کسی کام کو اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے تو پھر اس کے لیے اسباب ایسے پیدا فرما سر دیتا جو ہے۔ لوگ بچوں کو حافظ قرآن نہیں بنانا چاہتے ان کو آپ کیا کہیں گے؟ میں ان کو ایک آسان سی بات سمجھاتا ہوں جی کہ ہم دنیا میں دین یا دنیا میں سے کوئی بھی کام کیوں کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک شخص اپنے بچوں کو حافظ قرآن نہیں بناتا، وہ انہیں اسکول کی تعلیم تو دلواتا ہے نا، کیوں دلواتا ہے؟ تاکہ ان کا فیوچر بہتر ہو۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ پہلی کلاس سے لے کر میٹرک تک ایک بچے کو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 10 سال۔ 10 سال لگتے ہیں۔ اچھا 10 سال کے بعد اسے ایک ڈگری دی جاتی ہے، اس کی ویلیو کیا ہے اس معاشرے کے اندر؟ کوئی ویلیو نہیں ہے۔ کوئی ویلیو نہیں۔ ایک بچے کو قرآن پاک حفظ کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 3.5 سال۔ 3.5 کیا سال مثال دی ہے سر۔ دیر واہ تک واہ، اگر دل ہو، خوش کر دیا آپ۔ اگر کوئی ذہین بچہ ہو تو 2 سال میں کر لے گا۔ تو سر عباسی صاحب کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ جی عباسی صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں صرف یہی کہوں گا کہ اگر ایک کروڑ پتی باپ ہے جس نے اپنی پوری زندگی مال و دولت کمانے کے لیے، اور نیت صرف یہی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے ان کو کوئی تکلیف نہ اولاد کو، بے شک۔ اگر وہ سارے کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی پائلٹ بن گیا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان میں سے ایک حافظ قرآن ہے تو وہ سب سے زیادہ فائدہ اس والد کے لیے اس بچے کا ہے جو حافظ قرآن ہے۔ بالکل ہے۔ پھر دنیاوی اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں تو جو ایک بچوں سے ملنے کا ایک طریقہ ہے کہ ان کی گفتگو کا معیار، ان کا حسن اخلاق کیسا ہے، تو ڈگری والے بچے کو بھی ایک طرف رکھیں اور ایک بچہ جو حافظ قرآن ہے اس کو ایک طرف رکھیں تو وہ سب سے اچھا آپ کو اخلاق کے اعتبار سے لگے گا۔ صرف بات اخلاق کی نہیں ہے عباسی صاحب، آپ ماشاءاللہ، ہاں آپ کے بھی بچے ہیں، جب قرآن مجید فرقان حمید اللہ کسی کے سینے میں محفوظ کرتے ہیں تو ایک جیسے ایک امیر اور غریب کے لائف سٹائل کا فرق ہوتا ہے، اسی طرح ایک حافظ قرآن اور نان حافظ قرآن کے لائف سٹائل کا بھی بڑا فرق ہوتا ہے۔ میری سراؤنڈنگ میں بہت سارے ایسے بچے ہیں جو حافظ قرآن ہیں اور جو بہت سارے بچے ہیں ایسے نان حافظ قرآن ہیں۔ جیسے صاحب نے فرمایا کہ میٹرک کی تعلیم کو 10 سال لگتے ہیں، یہاں تو بیچارہ جو انٹر تک لے کے 12 سال کی تعلیم لے کے جاتا ہے اس کو نوکری نہیں دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے گریجویشن والوں کی اور ماسٹرز والوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے۔ لیکن جب ایک حافظ قرآن اپنی نسبت سے کسی کا امام کے پاس کسی مسجد کی امامت کے لیے جاتا ہے تو اس کو یہ چیک کرتے ہیں کہ قرآن پکا یاد ہے یا کچا یاد ہے۔ اگر قرآن پاک پکا یاد ہے تو اس کو نوکری ملتی ہے۔ جی صاحب میری ایک بات میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ دنیاوی اعتبار سے بڑے کاروباری کا بھی گزارا جب آپ اس سے پوچھیں گے تو بولے گا یار بڑا ہاتھ تنگ ہے، بالکل۔ مگر ایک حافظ قرآن کسی مدرسے میں اگر پڑھا رہا ہے یا کسی مسجد کے امام ہیں تو آپ اور ہم بہتر جانتے ہیں کہ ان کی تنخواہ کتنی ہے، مگر اللہ نے برکت کتنی رکھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ قرآن کی روحانیت ہے، اللہ رب العزت کی وہ پاکیزہ کتاب ہے کہ جس کا ذمہ بھی اس پروردگار نے لیا ہے، اس کی برکت سے ان کی خوشحالی، ان کی زندگی کا طرز عمل دیکھیں کہ وہ کبھی کسی سے شکوہ کرتے نظر نہیں آتے۔ نہیں بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا تو میں بتا رہا تھا کہ بچے کو قرآن پاک حفظ کرنے میں 3.5 سال لگا لیجیے۔ حفظ قرآن کی سند جب اس کے ہاتھ میں آتی ہے نا، اب اس کی ویلیو آپ مجھ سے پوچھئے کیا ہے؟ آپ کے محلے کی سب سے بڑی مرکزی جامع مسجد کے مصلے پر کھڑے ہونے کا وہ اہل ہے، اور محلے کا بڑے سے بڑا سرمایہ دار آدمی بھی ہوگا وہ اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے جھکے گا، اس کے ہاتھ چومے گا، بالکل ایسا ہی۔ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو قرآن کی وہ یہ اس کی دنیاوی عزت ہے، دنیاوی اس کا اسٹیٹس۔ اور آخرت کے اعتبار سے اگر ہم اس پر بات کریں تو دیکھیے بچے کو آپ دنیاوی تعلیم جب دلواتے ہیں، ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ چیزوں کو لیں لیکن بیلنس کریں۔ آپ 10 سال 15 سال 18 سال 20 سال شدید محنت کرتے ہیں، والدین محنت مزدوری کر کے بچے کو اعلیٰ تعلیم دلواتے ہیں، کیوں؟ تاکہ اس کی جو دنیاوی زندگی ہے وہ ان فیوچر بہتر ہو، اچھا گھر ہو، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، محتاج نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ اچھا آپ دنیاوی زندگی کو دیکھیے، اوسط ہمارے یہاں جو ہے نا 60 سال، بالکل ایسا ہی۔ ٹھیک ہے، 30 سال تو پڑھتے پڑھاتے گزر جاتے ہیں، باقی 30 سالوں کے لیے آپ نے 30 سال پریشانی میں گزار دی، وہ بھی پتہ نہیں بہتر ہوں یا نہ ہوں۔ ہاں۔ اچھا آپ نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ ان 60 سالوں کے بعد ایک ایسی زندگی کی ابتدا ہونی ہے جس نے ختم ہی نہیں ہونا، بے شک ایسا ہی، جس کی پہلی منزل ہی قبر ہے؟ اس گھر کو بہتر کرنے کے لیے آپ دنیا میں کیا کر سکتے ہیں؟ آپ نے 30 سال کے لیے اپنا 30 سال لگا دیا، لیکن ہزاروں سال کی جو زندگی ہے اس کے لیے آپ تھوڑا سا وقت دینے کو تیار نہیں ہیں۔ تو مادیت سے ذرا بندہ باہر نکلے۔ ہم میں اور غیر مسلم میں یہی تو فرق ہے، ہم
موت بعد الحیات کے قائل ہیں، حیات بعد یعنی مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے ہم قائلین میں سے ہیں، ہم تو قیامت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ بے شک ایسے ہی۔ اگر ہم بھی خود کو ان لوگوں کی طرح کر لیں کہ جی بس کھاؤ پیو زندگی گزار لو مر جاؤ اور بس اب ختم ہو گیا، تو پھر ہمیں ان میں کیا فرق رہا؟ نہیں نہیں نہیں، لا الہ الا اس لیے محمد رسول۔ جہاں آپ دنیاوی مستقبل کو سوچتے ہیں، فیوچر پلان کرتے ہیں، آپ دنیا کے ساتھ اپنے ہی بچوں کی بھلائی کے لیے ان کی آخرت کے بارے میں سوچیں۔ نہیں نہیں، بالکل ایسا۔ اور آخرت کے حوالے سے سب سے بہترین ذخیرہ بچوں کے لیے بھی اور ان کے والدین کے لیے بھی ایک یہ ہے کہ آپ انہیں حافظ قرآن۔ جب بھی ہم ناظرین کرام کوئی بھی بات پڑھتی ہے، پھر چاہے نکاح پڑھانا ہو، بسم اللہ پڑھانی ہو، آمین پڑھانی ہو، یا زندگی کے اختتام پہ نماز جنازہ پڑھانی ہو، تو ایک حافظ قرآن کو اور حافظ قرآن کو کی بہت آپ کو ضرورت پڑتی ہے ایک امام کے لیے۔ جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ ایک 3.5 سال والا حافظ قرآن جب مصلی پہ کھڑا ہو جائے تو انہوں نے تو سرمایہ دار تک بات کو محدود کر دیے، نہ صرف سرمایہ دار بلکہ سربراہان ممالکت جو ہوتے ہیں وہ بھی حفاظ کے پیچھے کھڑو کے تراویح میں پڑھتے ہیں، عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کی امامت صرف اللہ نے اس کو دی ہے جس کے دلوں میں اللہ نے قرآن کو حفاظت کیا۔ چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف، کہیں مت جائیے، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مسکراتا رمضان، میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی خان۔ ناظرین ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ انٹرٹینمنٹ پہ پروگرام مسکراتا ہوا رمضان۔ برکتیں برسا رہے ہیں ہم پر رحمان، کیونکہ ماہ مقدس ماہ رمضان الحمدللہ کیا ہی شان، پاکستان کے اندر کراچی کے اندر رمضان میں جگہ جگہ افطار لگے ہوئے ہیں الحمدللہ، لوگ خوش و خرم رہے ہیں، اللہ نے لوگوں کے غم بھلائے ہوئے ہیں، لوگ الحمدللہ بھرپور طریقے سے کراچی کے اندر افطار کر رہے ہیں۔ امیر غریب کسی کو فکر نہیں ہے، کراچی کے اندر بہترین قسم کی افطاریاں سحریاں جگہ جگہ لوگوں کے لیے موجود ہیں۔ ناظرین کرام، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کو سمجھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن کے لکھے کو سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو کھانا کھلانا کتنے ثواب کا کام ہے، لوگوں کے پیٹ بھرنا کتنے ثواب کا کام ہے۔ یہ بات بھی لوگوں کے دل میں کہاں سے آئی؟ کیونکہ قرآن مجید کے اللہ نے لکھا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ سود مال کو گھٹا دیتا ہے اور صدقات مال کو بڑھا دیتا ہے۔ لوگوں نے صدقات، خیرات، زکوٰۃ انتظام بھرپور کر دیا ہے، اور یہ ساری باتیں ہمیں اور آپ کو قرآن مجید فرقان حمید سے ملتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی دوا سے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی دوا سے نہ صرف آپ زندگی میں ٹھیک ہوں گے، آخرت میں بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ جو آپ کے مال و متاع ہے یہ بھی پاک ہو جائے گا، یہ جو آپ کے بیوی بچے ہیں یہ بھی آپ کے تابعدار فرما بردار ہو جائیں گے۔ قرآن اگر زندگیوں میں آ جائے گا، فیکٹریوں میں آ جائے گا، تو وہ جو قرآن مجید میں ہمارے اور آپ کے لیے آیت اتاری گئی وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، پھر وہ لوگ جو قرآن مجید فرقان حمید کو تھام کے چلیں گے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے چلیں گے، جو سمجھیں گے کہ میری اور آپ کی زندگی کا فلسفہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہے، پھر ہماری اور آپ کے اوپر سے معیشت کی سختی ہٹا دی جائے گی۔ آج اس مہنگائی کے دور میں، اس بلا کے دور میں کچھ لوگ آج بھی بہت خوش و خرم ہیں، آج ان کے گھر بھرپور طریقے سے وہ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے اور آپ کے سامنے بہت کوئی زمیندار نہ ہو، مال و متاع کے مالک نہ ہو، کوئی بہت ان کے ساتھ سرمایہ نہ ہو، لیکن تھوڑے میں بھی خوش ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں قرآن ہے، ان کی زندگیوں میں قرآن ہے، ان کے دل ایمان کی روشنیوں سے منور ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ہیں، بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں، سرمائے ہیں، کاروبار ہیں، معاملات ہیں، لیکن پریشان ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ زندگیوں میں قرآن مجید فرقان حمید نہیں ہے۔ ناظرین کرام، ہنستے اور مسکراتے رمضان گزاریے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مسکراتا رمضان، اور آپ نے پڑھنا نہیں بھولنا اللہ کا کلام قرآن مجید فرقان حمید۔ بات کر رہے ہیں مفتی عابد رضا صاحب سے۔ عابد بھائی، لوگوں کو ہمارا پروگرام اختتام کی طرف ہے، کیا پیغام دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی زندگیوں کو صرف دنیاوی چیزوں تک محدود کر دیا، اور قرآن کو صرف رمضان شریف کھولتے ہیں، پورے سال قرآن مجید کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، پڑھتے بھی نہیں ہیں، تو پڑھیں گے نہیں تو سمجھیں گے بھی نہیں، جب سمجھیں گے نہیں تو مسئلے مسائل معاملات پھر لوگوں کے وہ ہیں، کبھی اس نگر کبھی اس جہاں، نہ رستے کا تعین نہ منزل کا پتہ۔ کیونکہ خالق سے جس نے رزق دینا ہے، جس کی ہم مخلوق ہیں، جو اللہ وحدہ لا شریک ہے، میرے اور آپ کے روزی کا مالک رازق، اس سے ہم دور ہو گئے ہیں، کیونکہ اس کے کلام سے دور ہو گئے، اس کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے دور ہو گئے۔ کیا پیغام دیں گے؟
رمضان المبارک کا برکتوں رحمتوں والا مہینہ ہے، اور قدرت نے، اللہ رب العزت کی رحمت نے ہمیں ایک بار پھر موقع دیا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کا سامان کریں، اور اس ماہ مبارک کے اندر بالخصوص بندہ مومن کا دل نرم کر دیا جاتا ہے، عبادات کی طرف سے توفیق دی جاتی ہے۔ یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس پر استقامت قائم کی جائے، اور مادی زندگی کے پیچھے بھاگنے کے بجائے فکر آخرت کی جائے۔ دنیا میں آپ کچھ بھی کیجئے، ہر شخص کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایک دن مرنا ہے، اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ مرنے کے بعد دنیا کی کوئی چیز اپنے ساتھ نہیں لے کر جانی۔ اگر ساتھ کسی چیز نے جانا ہے تو وہ آپ کا عمل ہے، بلکہ قرآن کریم فرقان حمید کی بات ہو رہی ہے تو مجھے واقعہ یاد آیا غزوہ احد کا، جی جی جی، کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان کی شہادتیں ہوئیں، اور ان کی تدفین کے وقت صورتحال یہ تھی کہ 2 لوگوں کو ایک ہی قبر کے اندر دفن کیا جانا تھا۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم فرمایا کہ 2 لوگوں کو جب دفن کیا جانے لگے تو ان میں سے جس کو زیادہ قرآن یاد ہے اسے پہلے رکھا جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ اس قرآن کریم فرقان حمید کی وجہ سے ان کی قبریں کشادہ اور روشن ہو جائیں گی۔ یہ تو صحابہ اکرام علیہ رضوان ہیں، وہ تو بخشے ہوئے لوگ ہیں، ان کے لیے تو جنت کا وعدہ پہلے ہی ہے۔ لیکن ہم گناہگاروں کے لیے اس میں تعلیم ہے کہ اس دنیاوی گھر کو بہتر کرنے کے لیے اتنی محنت کی ہے، تھوڑا سا آخر قبر اور آخرت کو بہتر کرنا ہے تو قرآن کریم فرقان حمید کو یاد کیا جائے، اسے پڑھا جائے، اسے سمجھا جائے، اس پر عمل کے ساتھ زندگی گزاری جائے، تاکہ اس کی برکات سے ہم فیض یاب ہو سکیں۔ ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کی برکات فضیلت کے اوپر آپ نے آج پروگرام دیکھا۔ میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی، آپ دیکھ رہے تھے سیٹ انٹرٹینمنٹ کے اوپر پروگرام مسکراتا رمضان۔ مسکراتے رہیے، ہنسیے، خوش رہیے، اپنا، اپنے گھر والوں کا، اڑوس پڑوس کا، خاص طور سے رشتہ داروں کا اور غریبوں کا خیال رکھتے رہیے، تاکہ آپ نہ صرف دنیا میں بلکہ قبر میں، حشر میں اور قیامت میں ہمیشہ مسکراتے رہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں حافظ حامد رضا، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ایک اختتامی کلام پیش کریں، اس کے ساتھ ہم اپنا پروگرام وائنڈ اپ کریں گے، پھر ملاقات ہوگی ایک نئی سحری پر ایک نئے پینل کے ساتھ انشاءاللہ۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں تجھی سے دعا مانگتا ہوں۔ جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں کو صحت عطا کر، بیماروں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی ہمیشہ تم مسرور رکھنا، بلاؤں سے مولا بہت
دور رکھنا الہی ہمیشہ تو مسرور رکھنا بلاؤں سے مولا بہت دور رکھنا پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں پریشانیوں سے پناہ مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں